बरूई साहब आपको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर ये कि वसीला तालीम प्रोग्राम है क्या? ताकि हमारे सामईन को और नाज़रीन को पता चले। हाँ, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेदार साहब, वसीला तालीम ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का एक प्रोजेक्ट है। जी, इस प्रोग्राम के तहत वो तमाम बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मदरसों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में, जी, उनका बाकायदा सर्वे किया जाता है और फिर उनको जो डिज़र्विंग बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, गवर्नमेंट की वो जानिब से। गवर्नमेंट की तरफ से। जी, उसमें जैसे अभी मैं सुन रहा था आपकी बातें, वो जो इकरा का लफ्ज़ है, ये दुनिया में जब मामलात शुरू हुए तो इकरा से ही शुरू हुए कि ये पढ़िए। जी, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहा गया था कि आप पढ़ें। पढ़िए। तो ये जो पढ़ने पढ़ाने वाला मामला है, ये जो अदब का मामला है, इसमें अगर उन बच्चों को या उन तालिब इल्मों को जिनके वालिदैन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं हुँ, और वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो एक अच्छा शायरी बनना चाहते हैं, वो एक अच्छे राइटर, अच्छे अदीब बनना चाहते हैं, उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होती हैं फाइनेंशियल। हुँ, क्योंकि जब माँ-बाप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपको इल्म है, ये जो बलूचिस्तान का एरिया है, दूर-दराज़ में ख़ास तौर पे जो फ़ीमेल हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, उसको 2-4 क्लासें पढ़ा के फिर उसको घर में बिठाते हैं। जा हमारी कोशिश ये है कि हम उन तमाम स्कूलों में जाएँ, विज़िट करें और फिर उन बच्चियों के वालिदैन की रजिस्ट्रेशन कराएँ। उसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि उसकी जो हाज़िरी है उस बच्चे की, वो 75% 70% अगर ना हो, हुँ, तो फिर उसको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता। सही। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि वो बच्चा रेगुलर हो जाता है। हुँ, रेगुलर होने से कुछ न कुछ वो सीख जाता है और फिर वो वालिदैन जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो अपने बच्चे-बच्चियों को पढ़ा लेंगे। दूसरी बात इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि जब वो उसके पास किताबें नहीं होंगी, उसके पास बाकी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो ये जो पैसा उन्हें मिलता है, इससे तमाम चीज़ें उनको मिलना शुरू हो जाती हैं। हुँ, और जब हमने मुख्तलिफ़ स्कूलों के विज़िट किए, तो ये सुन के आप हैरान हो जाएँगे कि हमें कुछ मुख़य्यर हज़रात ऐसे मिले, जिन्होंने कहा कि जी, जो बच्चे-बच्चियाँ जिनके पास यूनिफ़ॉर्म नहीं है, जिनके पास जूते नहीं हैं, जिनके पास फ़ीसें नहीं हैं, गरीब लोग हैं और वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्होंने ओपन ऑफ़र की कि जी हम आपको आज ही यूनिफ़ॉर्म भी दे देंगे, जूते भी दे देंगे और अगर आपके पास किताबें नहीं हैं, तो वो भी हम ख़रीद के दे देंगे। जी। तो बहुत ही ये बेहतरीन किस्म का एक प्रोग्राम है, जिसमें मुख़य्यर हज़रात भी हमारे साथ-साथ हैं। इसमें एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये अमूमन हमारे यहाँ आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई बर्थ सर्टिफ़िकेट ये लेते नहीं हैं। जी, किसी के पास किसी पूछ लो तो 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया। बल्कि अगर पुराने जगहों पे या पुराने लोगों से मिलेंगे तो वो अभी तक उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनाया है। सही। हम चाह रहे हैं कि ये तमाम काम एक तो डॉक्यूमेंट्री हो जाए और उनकी जो भी परेशानियां हैं वो हम उनको बजाय दफ्तरों के ले जाने के उसके स्कूल में हल कर लें। उनके वालिदैन की शनाख्त कार्ड नहीं है वो वहीं बन जाएंगे, उनके पास बे फार्म नहीं है वहीं स्कूल के अंदर उनको मिल जाएगा। और अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारे पास टीमें हैं जो बर्थ सर्टिफिकेट बना के उनको वहीं स्कूल में ही देंगे। अच्छा बरूई साहब ये तासुर ये पाया जाता है कि ये अक्सर इस तरह के काम या स्कॉलरशिप ये सरकारी स्कूलों में होते हैं। आया इसमें प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं? जी, इसमें बशर्ते कि वो स्कूल रजिस्टर्ड हों। हुँ, स्कूल रजिस्टर्ड हों और जो मदरसे हैं हमारे, जी। जिसमें लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, हाफ़िज़ बनते हैं, आलिम बनते हैं, अगर वो वफ़ाक़ुल मदारिस से रजिस्टर्ड हों, तो हम उनको भी रजिस्टर कर लेते हैं और उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। अच्छा इसमें सिर्फ़ क्वेटा शहर या बड़े-बड़े शहर हैं या देहातों में भी? अक्सर तो गुरबा, गरीब और इस तरह की ज़रूरतमंद वो तो देहातों में हैं। बिदर साहब,
کوئٹہ شہر یا بڑے شہر اس میں شامل نہیں ہیں۔ ہوں، ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم پورے بلوچستان کے تمام اسکولز میں جائیں گے، جی، اور نہ صرف ہم یہ کریں گے کہ ان اسکولز میں ان کو دیکھیں گے، بلکہ اسکول میں اور بھی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ہم ہائی لائٹ کر کے کنسرن جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ان کا سیکٹری صاحب ہے، ان کو بھی ہم انفارم کر دیں گے کہ ہم فلاں اسکول میں گئے تھے، اور اس اسکول میں نہ بچوں کے لیے واش روم ہے، نہ وہاں پہ لیب ہے، نہ وہاں کمپیوٹر ہے، اور نہ وہاں پہ پلے گراؤنڈ ہے، اور نہ وہاں پہ صاف پانی پینے کا کوئی انتظام ہے، تاکہ یہ ان کو بھی انفارم ہو اور وہ بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں اور کچھ نہ کچھ بہتری ان کے اسکولوں میں آئے۔ اچھا آج کل تو یہ ہے کہ جس محکمے کے پاس جاؤ کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فنڈ کی کمی ہے، تو اس فنڈ کی کمی کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ جب دور دراز علاقوں میں جائیں گے لازمی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی، اسٹاف نے جانا ہے، ٹی اے ڈی اے لینا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، وہاں پہ رہنا ہے، یہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ سر، جو ہمارا اسٹاف ہے، ہمارے وفاقی مہذب کا سارے والنٹیئر ہیں۔ ہوں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں کی بھی تائید حاصل ہے جو ریٹائر ہو گئے ہیں، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی اس علاقے میں جو یونین والے ہیں وہ لوگ ہیں، وہ فی سبیل اللہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی تائید کی وجہ سے کوئی مشکل پیش نہیں ہے۔ ہمارے جو آفیسر صاحبان ہیں، والنٹیئر ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے جہاں بھیجنا ہے ہمیں بھیج دیں، تو ہمیں کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ٹی اے ڈی اے کا پرابلم ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، نہ ہم اس طرف دیکھتے رہیں گے کہ جی ہم کیسے جائیں، کس طرح کا ٹی اے ملے گا، کب ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام ہے اس میں تو یہ وسیلہ تعلیم ابھی شامل ہو گیا، یہ تو بہت اچھی تجویز بھی آپ نے دی اور بتا بھی دیا، اس میں زیادہ تر خواتین جو ضرورت مند خواتین ہیں ان کو جو ماہانہ کچھ وظیفہ مل جاتا ہے اور اس میں بھی بہت سے اڈلز آ جاتے ہیں، ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ آپ تک کس طرح رسائی حاصل کریں کہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں؟ ہاں، بہت بہترین سوال ہے۔ اس میں بیدار صاحب ایسے ہے کہ جو خواتین آلریڈی رجسٹرڈ ہیں، جی، ان کے بچوں کو تو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہرڈل کے یہ وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہوں، اب رہ گیا وہ خواتین جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ خواتین جن کے پاس پیپر بھی نہیں ہے، بے فارم بھی نہیں ہے، برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے۔ چونکہ ہم خود وزٹ کر رہے ہیں ہر ایک جگہ پہ، تو ان کی مسائل ہم ڈور سٹیپ پہ حل کر لیں گے۔ وہیں پہ ہمارے پاس ٹیمیں ہیں، بسپ کی ٹیم بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، نادرا کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس وہ ڈپارٹمنٹ بھی ہیں جو ان کو برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والے ہیں، وہ برتھ سرٹیفکیٹ خود جائیں گے، خود بنائیں گے، بنا کے اسی اسکول میں ان کو ڈیلیور کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر وہ اسکول سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، کوئی خواتین جو بیوہ ہیں، غریب ہیں، جن کا گزر بسر نہیں ہو سکتا، وہ ہمیں ایک اپلیکیشن لکھ کے دے دیں جس میں اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ اپنا موبائل نمبر لکھ کے ہمیں دے دیں، ہم ان کا کیس پروسیس کر لیتے ہیں۔ ایک پروسیجر ہے بسپ کا، بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کا، اگر وہ اس کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہیں تو ان کو ملنا شروع ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کو اطلاع دیں گے۔ باقاعدہ ہمارے پاس سسٹم ایسے ہے کہ جیسے ان کا کمپلینٹ ہمارے پاس آ جائے، ہم اسی وقت ان کو انفارم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کا رزلٹ آتا ہے وہ رزلٹ بھی اس کو انفارم کر لیتے ہیں، اور اس کو بتاتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے بھی کیسز ہمارے پاس ہیں، 8 9 مہینے سے ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو علم نہیں ہے، وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک دفعہ ہمیں پیسہ ملا پھر نہیں ملا، کیونکہ پوچھتے نہیں ہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں بسپ والوں سے تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی اس کے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، پھر ہم ان کو انفارم کر دیتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ جائیں اور وہ پیسے لے لیں، وہ ہمیں پھر کنفرم کر لیتے ہیں۔ اچھا بلوچستان چونکہ ایک وسیع صوبہ ہے، یہاں پہ دور دراز علاقے ہیں، خواتین کو معلوم نہیں ہو ہے اور خاص کر تعلیم بھی نہیں ہے، اور بہت سے ایسے خواتین بھی ہیں کہ ہم نے دیکھے ہیں، انہوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا کہ ہم گئے تھے، ہم غریب ہیں، میرا شوہر بے روزگار ہے، لیکن وہ مجھے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام سے وہ جو ماہانہ ہے وظیفہ ہے وہ مجھے نہیں مل رہا۔ وجوہات جب معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھے عمرے پہ بھجوا دیا تھا، میں ان کے ساتھ گیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں
آپ تو اتنے پیسے والے ہیں کہ آپ جب حج اور عمرہ کر سکتے ہیں تو آپ کا نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں؟ اس حوالے سے ہماری ڈی جی بسپ سے بات ہوئی ہے، جی، وہ بھی اس چیز سے متفق ہیں کہ جی چونکہ یہاں سے ہمارے یہاں ایک آپ نے سنا ہوگا حج بدل، جہاں جی یا اس بدل طرح گئے۔ ہوتا ہے کہ میں پچھلے 5 سال میں ایک دفعہ میں نے کوئی وزٹ کیا، ہوں، اس کے بعد وزٹ نہیں ہے، میں کوئی ریگولر وزٹر بھی نہیں ہوں۔ صحیح، کی چیزیں ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن ہے، غالباً اس پہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ صحیح۔ میں کنفرم نہیں ہوں کہ اگر وہ ریگولر وزٹر نہیں ہے اور وہ بار بار کہیں بیرون ملک نہیں جا رہی ہے تو اس کو دے دیا جائے۔ بالکل بہت بہت شکریہ کہ بروئی صاحب آپ نے وسیلہ تعلیم کے حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں اور سامعین کو بتا دیا، اور یہ اگر ابھی ابھی عمل کریں، اچھا بہت بہت سے اسکول ایسے کہ دور دراز ہے ان کو معلوم نہیں ہے، تو وہ آپ سے رابطہ کریں یا محکمہ تعلیم سے رابطہ کریں؟ وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، محکمہ تعلیم کو تو میں نے بلکہ ہم نے سیکٹری اسکول سے اور سیکٹری کالج جی، دونوں سے میٹنگ کی، اور میٹنگ کے دوران ہم نے جو کنسرن ڈی اوز ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی، اور انہی کی توسط سے ہم یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ ہم اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں، پہلے ہم ان کے ڈی او کو کہہ دیتے ہیں، وہ پرنسپل کے ساتھ بات کر کے جو کنوینینٹ ٹائم ہوتا ہے ان کا جس میں بچے ڈسٹرب بھی نہ ہو، اس طریقے سے ہم جاتے ہیں۔ اپازڈ مینر میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ پہلے ایک اسکول کو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں جانا ہے، وہ کنسرن ڈی او صاحب وہاں بات کر لیتے ہیں، بات کرنے کے بعد پھر ہمارا بندہ جو وہاں کا پرنسپل ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس ہوتا ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، ایک ڈیٹ فکس کرتے ہیں، پھر اس ڈیٹ کو یہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو آپ آئیں رجسٹریشن کرنے کے لیے، وہ ان کے پیرنٹس کو بلا لیتے ہیں، پھر اس ڈیٹ کو بھی ہم چلے جاتے ہیں، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروسیس صحیح ہو رہا ہے، اس میں بسپ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر ضرورت پڑ جائے تو ہم ان کی گاڑی بھی منگوا لیتے ہیں۔ بسپ میں اس وقت کچھ 17-18 جو ہے نا وین آئے ہوئے ہیں جو رجسٹریشن بھی کرتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جا کے وزٹ بھی یہ کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ تکلیف نہ ہو جو دور دراز کے لوگ ہیں کہ وہ وہاں سے اٹھ کے آ جائیں اور سارا دن دفتروں کے چکر لگائیں۔